آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحمن اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين إمام القبلتين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور انجمن محبین اہل بیت کے تمام اراکین کی طرف سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عشر محرم کو برپا کرنے کے حوالے سے دامن درہمن سخنن عملاً جس اعتبار سے ہو سکا تعاون فرمایا، اور اسی طریقے سے ان تمام ممبران کا بھی شکر گزار ہوں جو اول دن سے اور اب تک ہر کام میں ساتھ دیتے رہے. پروردگار عالم ہر اس شخص کے جس نے جس اعتبار سے امام حسین کے فرش کو بچھانے میں تعاون کیا، مددگار ثابت ہوا، پروردگارہ اس کو دن دوگنی رات چوگنی اور اس اجر کا 10 برابر اجر عنایت فرمائے، اور پروردگارہ اس کی تمام تر نیک حاجات کو قبول فرمائے، مرحومین کے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرمائے، اور سب سے اہم جس مقصد کے تحت ہم ایران آئے ہیں ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عنایت فرمائے. سب کی درجات بلندی اور مرحومین کی درجات بلندی کے لیے نعرہ صلوات پڑھیں بلند تر. بہرحال کچھ وجہ سے پروگرام
थोड़ा तुलानी हो गया, देर से शुरू हुआ, लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो वक्त पे तमाम हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम और आप यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि जमीन पर बैठकर आसमान का मजा ले सकें। हर इबादत का अपना एक मेयार है, अपनी एक रविश है। तमाम इबादतें, किसी इबादत को किसी इबादत से मिलाया नहीं जा सकता। नमाज एक अपना मेयार, रोजे का एक अपना मेयार, हज का एक अपना मेयार। किसी इबादत को किसी इबादत से मिलाया नहीं जा सकता। हर इबादत का अपना एक मेयार है, अपना एक मिजाज है, और मजलिस हुसैन का एक अपना मिजाज है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे, नमाज का सवाब नमाज पढ़ने वाले को मिलता है, बैठ के शक्ल देखने वाले को नहीं मिलता। रोजे का सवाब रोजा रखने वाले को मिलता है, साथ घूमने वाले को नहीं मिलता। हज का सवाब उसको मिलता है कि जो मैदाने कहाँ सफो मरवा पे जाए, चक्कर लगाए, 3 शैतानों को कंकरियां मारे, उसे नहीं मिलता। जो एयरपोर्ट छोड़ने जाए या लेने चला है। जिहाद का सवाब उसको मिलता है जो मैदान जंग में तलवार उठाए, दुश्मन के खिलाफ जंग करे, उसको नहीं मिलता जो मैदान छोड़ के भाग आए। यानी हर इबादत का मेयार और मिजाज ये है कि अजर और सवाब उसे मिलेगा जो अमल करेगा, उसे नहीं मिलेगा जो अमल नहीं करेगा। वाहिद इबादत है मजलिस हुसैन कि जिसका सवाब सिर्फ मजलिस करने वाले को नहीं मिलता, जो मजलिस कराए उसे भी सवाब, जो मजलिस पढ़े उसे भी सवाब, जो मजलिस सुने उसे भी सवाब। अब हद तो ये है जो फर्श बिछाएगा उसे भी सवाब, जो फर्श समेटेगा उसे भी सवाब। मजलिस हुसैन का मेयार है। क्योंकि वक्त भी महदूद है और मुझे गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह एक लिमिट में करना है। अगर आपका साथ देता रहा तो थोड़ा बहुत इजाफी हो जाएगा। परवरदिगार आलम, मैंने जिस आयत करीमा को सरनामे सुखन करार दिया, सूरह बकरा की 37वीं आयत, जिसमें इरशाद खुदाबंदी हो रहा है कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। इस आयत का तर्जुमा करने से पहले मैं सूरह इंफाल की आयत नंबर 7 और पढ़ूंगा, जिसमें इरशाद खुदाबंदी है व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही व यक्ता दाबिरल काफिरीन, कि अल्लाह का इरादा यह है कि वो हक को हक साबित करे कलिमात के जरिए से और काफिरीन की जड़ों को काट दे। आयत बज़ाहिर एक है, लेकिन इस आयत में 3 चीजें हैं, 3 बड़े पैगाम हैं। पहला मारिफत हक, दूसरा खात्मा बातिल, तीसरा बिज़रिए कलिमात। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको हक की मारिफत हो जाए और आप चाहते हैं कि आपको हक पता चल जाए कि हक है क्या, तो कहीं दरबदर जाने की जरूरत नहीं है, ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बरक्स जो आयत कह रही है कि खातिमा बातिल भी कलिमात के जरिए होगा, फिर तो न दुश्मनी की जरूरत, न झगड़ने की जरूरत, न किसी से लड़ने की जरूरत, बल्कि हमें दामने कलिमात तलाश करना है कि वो कलिमात क्या है। अगर हमारे हाथ में कलिमात आ गए तो हमें पता चल जाएगा कि हक क्या है, बातिल क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। आइए गुफ्तगू का आगाज करूं और उस सूरे की उस आयत का तर्जुमा करूं जिसको मैंने सरनामे सुखन करार दिया। इरशाद खुदाबंदी होता है जनाबे आदम के बारे में है कि जब अबुल बशर आदम को खलीफा बना दिया गया और जन्नत में रहने के लिए जगह दे दी गई कि आदम जन्नत में जब तक दिल चाहे रहो, लेकिन याद रखना उस शजर के नजदीक न जाना, उस दरख्त के नजदीक न जाना। मगर कौन? जनाबे आदम से तरके औला हुआ और वहां पहुंचे और जनाबे आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। सुबह जमीन पर आए, जब जमीन पर आए तौबा तलब करते रहे, मगफिरत तलब करते रहे। क्या तौबा कबूल हुई? क्या नहीं? क्या तौबा कबूल हुई? क्या नहीं? बल्कि अल्लाह ने आयत भेजी फतलक्का आदम मिन रब्बिही बिकलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि हमने आदम को कुछ कलिमात सिखाए। हमने आदम को कुछ कलिमात सिखाए, जिन
کلمات کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. آئیے بارگاہ جناب آدم میں چلتے ہیں اور چلنے کے بعد پوچھتے ہیں اے آدم اتنا تو بتاؤ وہ کلمات کون سے ہیں جن کلمات کے ذریعے سے تمہاری توبہ قبول ہوئی؟ عجب نہیں جناب آدم آواز دے کہ نادان مجھ سے کیا پوچھتا ہے. روز اپنی مجلسوں میں ان کلمات کی تلاوت کر کر اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے ہو. ہر دعا کے بعد انہی کلمات کی تلاوت کر کے اللہ سے خوشنودی چاہتے ہو. کون سے کلمات؟ الہی بحق محمد وانت المحبوب وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پروردگار تجھے محمد کا واسطہ تو محمود ہے، تجھے علی کا واسطہ تو اعلیٰ ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے حسن کا واسطہ تو محسن ہے، تجھے حسین کا واسطہ تو قدیم الاحسان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 نام ہیں کلمات. 5 نام ہیں کلمات. یہ 5 نام ہیں کیا؟ کلمات. جملوں کو بدل کرتا ہوں. جو ان 5 کی طرف ہے وہ ہے حق، جو ان کے مخالف ہے وہ ہے باطل. بھائی دلیل دے رہا ہوں. جو ان 5 کی طرف ہے وہ ہے حق، جو ان کے مخالف ہے وہ ہے باطل. اور دلیل یہ ہے کہ جب جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر والوں نے جوستان میں پتھر بھرے اور پتھر بھرنے کے بعد نیزوں میں بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا ھذا القرآن ھذا کلام اللہ، یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے. سب نے اپنی تلواروں کو روک لیا، سب نے جنگ کرنا روک دیا، سب نے حملہ بند کر دیے. مگر ایک شخص تھا مالک افضل جو تلوار چلاتا رہا، وار کرتا رہا، حملہ کرتا رہا. کسی نے کہا مالک تلوار روکو، سامنے قرآن ہے. مالک نے کہا خاموش، یہ قرآن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن ہے حق. اگر یہ قرآن ہوتا تو ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا. ہوتا ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا. توجہ ہے؟ قرآن ہوتا. اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ بعد رسول جب علی قرآن لے کر چلے کہ لو مسلمانوں یہ قرآن لے لو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کون سی آیت مکہ میں اتری، کون سی آیت مدینہ میں اتری، کون سی آیت مسلح پر اتری، کون سی آیت کعبے پر اتری، کون سی آیت میدان میں اتری، کون سی آیت مسجد میں اتری، کون سی آیت کس کی شان میں اتری. مگر مہدی بھائی مگر بغض علی کا دل میں بیج ایسا تھا کہ کہا کہ ہم علی کے ہاتھ کا قرآن لینا گوارا نہ کریں گے، ہم علی کے ہاتھ کا قرآن نہ لیں گے. مجھے انصاف سے بتائیے کیا قرآن علی کا تھا؟ کیا قرآن علی کا تھا؟ قرآن تھا اللہ کا، ہاتھ علی کا. میرا مجمع بیدار ہو. قرآن تھا اللہ کا، ہاتھ علی کا. لفظیں تھی اللہ کی، ہاتھ علی کا. سورے تھے اللہ کے، ہاتھ علی کا. پارے تھے اللہ کے، ہاتھ علی کا. مگر اللہ کو معلوم تھا کہ میرا قرآن علی کے ہاتھ سے لینا گوارا نہ کریں گے. اب میں بھی علی کو جنت کا بانٹنے والا بناؤں گا. اب میں بھی علی کو جنت کا بانٹنے والا بناؤں گا. میں بھی علی کو جنت کا بانٹنے والا بناؤں گا. بھائی اللہ کو معلوم تھا قرآن میرا ہوگا، ہاتھ علی کا ہوگا. سورے میرے ہوں گے، ہاتھ علی کا ہوگا. لفظیں میری ہوگی، ہاتھ علی کا ہوگا. قرآن میرا ہوگا، ہاتھ علی کا ہوگا. مگر یہ میرا قرآن علی کے ہاتھ سے لینا گوارا نہ کریں گے. اب میں بھی علی کو جنت کا بانٹنے والا بناؤں گا. اب اگر تم ہو تو وہاں کہنا علی کے ہاتھ سے جنت ملے گا.
لحاظ سے جنت نبی صاحب، اسی لیے شاعر اہل بیت جناب بلال کاظمی نے کہا علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو تونیم کرنے والا ہے، علی ہی فکروں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا، بھائی بیت جیسے سنیے گا، علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو سوال یہ ہو کہ صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ صلوات پڑھے بلند ترین محمد و آل محمد پر۔ زمانہ فقیر ہو جائے، قرآن لے کر چلے۔ اچھا ایک سوال، بات کو روک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے مجمع سے۔ اتنا بتائیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ پورا پاک ہے؟ نقی صاحب یہ جو قرآن ہے کہ یہ پورا پاک ہے؟ خاموشی ایسے چھا گئی، کیسے پاک ہے؟ کیا قرآن میں صرف اللہ ہے؟ یہ بندوں کا تذکرہ بھی تو ہے، کیا صرف اچھے بندوں کا تذکرہ ہے؟ برے بندوں کا تذکرہ بھی ہے؟ نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں، اگر قرآن پورا پاک ہے تو کیا قرآن میں صرف اللہ ہے؟ کہ نہیں، قرآن میں بندوں کا تذکرہ بھی، کیا صرف اچھے بندوں کا تذکرہ، کیا صرف نیک بندوں کا تذکرہ؟ کہ نہیں، جہاں پہ آدم کا تذکرہ وہیں پہ ابلیس کا بھی تذکرہ، جہاں پہ موسیٰ کا تذکرہ وہیں پہ فرعون کا بھی تذکرہ، جہاں پہ ابراہیم کا تذکرہ وہیں پہ نمرود کا بھی تذکرہ، یعنی محترم کے پہلو میں ملعون کا ذکر، محترم کے پہلو میں ملعون کا ذکر، محترم کے پہلو میں ملعون کا ذکر۔ مگر یاد رکھیے گا اگر ملعون محترم کے پہلو میں آ جائے تو ملعون محترم نہیں بنتا، ملعون محترم نہیں بنتا، ملعون ملعون رہتا ہے، محترم محترم رہتا ہے، محترم نہیں بنتا۔ آدم رہے، ابلیس رہا، موسیٰ رہے، فرعون رہا، ابراہیم رہے، نمرود رہا۔ اچھا کیا صرف قرآن میں پاک چیزوں کے نام ہے؟ کیا قرآن میں صرف پاک چیزوں کے نام ہے؟ کہ نہیں، جہاں پہ پاک شے کا تذکرہ وہیں پہ خنزیر کا بھی تذکرہ ہے، وہیں پہ شراب کا بھی تذکرہ، وہیں پہ ابلیس کا تذکرہ قرآن میں، نجس شے کا تذکرہ قرآن میں۔ اچھا ابلیس کا نام کسی کاغذ پہ لکھیے اور پھر چومیں گے کہ نہیں، قرآن میں ہے پورا چومتے ہیں، بھئی قرآن میں ہے پورا چومتے ہیں، بھئی الگ نکال کے چومو نا، کہ نہیں، لیکن قرآن میں ہے پورا چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے پورا محترم، قرآن ہے پورا پاک، جبکہ قرآن میں نجس اشیاء بھی، قرآن میں پاک اشیاء بھی، قرآن میں حلال بھی، قرآن میں حرام بھی، نتیجہ دے رہا ہوں، قرآن میں حلال بھی، قرآن میں حرام بھی، قرآن میں نجس بھی، قرآن میں پاک بھی، قرآن میں اچھے بندوں کا تذکرہ بھی، قرآن میں برے بندوں کا تذکرہ بھی، مگر قرآن پورا پاک، قرآن پورا محترم۔ اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے اما کربلا کی مٹی میں تو یزیدیوں کا بھی خون ہے، کربلا کی مٹی میں تو یزیدیوں کا بھی خون ہے، تو ساری مٹی پاک کیسے؟ اما جیسے قرآن پاک ویسے خاک شفا پاک، جیسے قرآن پاک ویسے خاک شفا پاک۔ صلوات پڑھے بلند ترین محمد و آل محمد پر۔ جیسے قرآن ویسے خاک شفا پاک۔ اچھا یہ جو قرآن ہے یہاں الماری میں بھی رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے روم میں بھی رکھا ہوا ہے،
کہ یہ پورا اللہ کا ہے، کہ یہ پورا اللہ کا ہے. صلوات پڑھیں مولانا تری محمد والے محمد. ارے کیا کہنے والا ایک اور صلوات پڑھیں مولانا تری محمد والے محمد. تو کیا یہ جو قرآن ہے جو الماری میں رکھا ہوا ہے کہ یہ سارا اللہ کا ہے؟ نہیں، آیت اللہ کی کاغذ ہمارا، سورہ اللہ کے کاغذ ہمارا، قرآن اللہ کا اس کی جلد ہماری. مگر جو چیز قرآن سے منسوب ہو گئی وہ بھی لائق احترام ہے. جو چیز منسوب ہو گئی وہ بھی لائق احترام ہے. بھئی یہ کاغذ جب بازار میں تھا سب اس کو دیکھتے بھی تھے، کوئی احترام نہیں کرتا تھا، سب چھوتے بھی تھے، کوئی باوضو ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا. مگر جب یہ کاغذ قرآن سے منسوب ہوا تو کاغذ ورق قرآن بنا. جب یہ کاغذ قرآن سے منسوب ہوا تو ورق قرآن بنا. جب یہ سیاہی بازار میں تھی تو سیاہی تھی، مگر جب یہ سیاہی قرآن سے منسوب ہوئی تو ایسے آیت لکھی گئی، اس سے یہ لائق احترام بنی. بھئی یہ گدا جب بازار میں تھا تو صرف گدا تھا، مگر جب قرآن سے منسوب ہوا تو جلد قرآن بنا. بس اسی طریقے سے جب تک یہ کپڑا بازار میں تھا تو کپڑا تھا، مگر جب عباس کے علم سے منسوب ہوا منسوب ہوا تو پھریرا بنا. اما جب یہ لکڑی بازار میں تھی تو لکڑی تھی، مگر جب عزا خانے سے منسوب ہوئی تو منبر بنا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. سلامت رہے. نسبت کا احترام ہے، اس کا احترام نہیں. یہ لکڑی ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، کیونکہ منسوب عزا خانے سے ہوئی. اب اس میں ذکر اہل بیت ہوا تو یہ منبر بنا ہے. اس کا احترام ہے. ہمارے نسبتوں کا احترام ہے یا نہیں؟ نسبتوں کا احترام ہے. اچھا میں کہا تھا علی قرآن لے کر چلے، لیکن قرآن قبول نہیں کیا گیا علی سے. اچھا ایک سوال ہو پوچھتا ہوں، کیا وجہ تھی، کیا وجہ رہی کہ جو لوگ علی سے دور ہوتے چلے گئے؟ کیا وجہ؟ کسی فیک وجہ تھی. لوگوں کو علی کی معرفت نہیں تھی. کیا ہے حدیث کیسے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. معرفت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی شرط ہے معرفت. آپ نماز خانے میں آتے ہیں، اگر آپ کو نماز کی معرفت نہ ہو کہ نماز پڑھ کس لیے رہے ہیں، نماز پڑھ کس کے لیے رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر چیز کی شرط کیا ہے؟ معرفت. نماز کی شرط معرفت، روزے کی شرط معرفت، حج کی شرط معرفت، جہاد کی شرط معرفت. بھئی اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ سجدہ کس کو کرا شجاعت صاحب، اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو سجدہ کس کو کر رہا ہے تو سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ صبح سے شام تک بھوکا کس لیے رہ رہا ہے تو بھوکا رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کیا معرفت بہت ضروری ہے. ہر چیز کی شرط ہے معرفت. نماز کی شرط معرفت، روزے کی شرط معرفت، ذکر اہل بیت کی شرط معرفت. تو پروردگار اب تو ہی بتا کہ تیری معرفت حاصل کیسے ہو. اس لیے کہ ہمارے پاس تو معرفت کے ذریعے ہیں 5. کون سے؟ آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ. یہی تو آواز خمسہ ہے. فلسفہ صاحب منطق میں پڑھا، یہی تو آواز خمسہ ہے. بھائی یا تو چیز دیکھ کر پہچانی جائے گی چیز کیا ہے، یا چیز چھو کر پہچانی جائے گی چیز کیا ہے، یا چیز چپ کر پہچانی جائے گی چیز کیا ہے، یا چیز سون کر پہچانی جائے گی چیز کیا ہے، یا چیز سون کر پہچانی جائے گی چیز کیا ہے. پروردگار تو جسم نہیں رکھتا، تجھے دیکھے کیسے؟ تو غذاؤں میں نہیں، تجھے سنے تو غذا
चखे कैसे, तू आवाजों में नहीं तुझे सुने कैसे, तू खुशबुओं में नहीं तुझे सूंघे कैसे, तू सामने मौजूद नहीं तुझे छूकर पहचाने कैसे। तो परवरदिगार बता तेरी मारिफत कैसे हासिल हो, नतीजे तक पहुंचाना है। तो परवरदिगार बता तेरी मारिफत कैसे हासिल हो, हम तो तेरी मारिफत से आजिज हैं, हमें नहीं पता भाई, या तो तू आ जा या हमें बुला ले, या तो तू आ जा या हमें बुला ले। अगर तू आ जाए तो तू न रहे, हम आ जाए तो हम न रहे, तू आ जाए तो वाजिब न रहे, हम आ जाए तो मुमकिन न रहे, तू आ जाए खालिक न रहे, हम आ जाए मखलूक न रहे, तू आ जाए राज़िक न रहे, हम आ जाए मरज़ूक न रहे, तू आ जाए माबूद न रहे, हम आ जाए बंदे न रहे। तो परवरदिगार बता तेरी मारिफत कैसे हासिल हो, हमें पता कैसे चले तेरी हन्नानियत क्या, तेरी खल्लाकियत क्या, तेरी रसाकियत क्या, तेरी मन्नानियत क्या, तेरी सुभानियत क्या। तू कितना बुलंद बरतर, तू कितना बाला, तू कितना अजीम, तू कितना बड़ा। अजब नहीं आवाज़ें कुदरत है का नादान घबराते क्यों हो, अरे तारीख के आईने में देखो, हमने एक बशर ऐसा बनाया जो दिखने में तुम्हारे जैसा होगा, कमालात में हमारे जैसा, जो दिखने में तुम्हारे जैसा होगा, कमालात में हमारे जैसा होगा। उसे देखते चले जाना, मुझे पहचानते चले जाना। आँख तुम्हारी जैसी होगी कहलाएंगे ऐनुल्लाह, निशान तुम्हारे जैसी होगी कहलाएंगे निशानुल्लाह, हाथ तुम्हारे जैसे होंगे कहलाएंगे यदुल्लाह, ज़बान तुम्हारे जैसी होगी कहलाएंगे निशानुल्लाह, कान तुम्हारे जैसे होंगे कहलाएंगे उज़्रुल्लाह। अरे दोस्त कहलाएगा रज़ी अल्लाह, दुश्मन कहलाएगा लानतुल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इन्हें देखते चले जाना, हमें पहचानते चले जाना। अजीजों, ये अहले बैत जो है ये ऐसी कड़ी है कि जिसने हमें अल्लाह से जोड़ रखा है। अगर ये दरमियान से हट जाए ना, न उसकी दुआ न उसकी बातें हम तक आएंगी, न हमारी दुआएं उस तक जाएंगी। अगर ये दरमियान से हट जाए, इसलिए कि ऐसी कड़ी है कि जिसने हमें अल्लाह से जोड़ रखा है। एक मिसाल से वाज़ेह करता चलूं। बिस्मिल्लाह। नकी साहब, अगर किसी को पानी गर्म करना हो तो वो क्या लेगा? एक बर्तन लेगा। एक बर्तन लेगा या नहीं? नकी साहब की सलामती के लिए इसलिए भी सलावत पढ़े, पूरे अशरीर उन्होंने खाना बनाया, एक सलावत पढ़ेंगे सलामती के लिए। अगर कोई कमी पेश की जाए तो माफ कर दीजिएगा, इसलिए ये भी तलबा है, कोई आशफज नहीं है। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये ऐसी कड़ी है कि जिसने हमें अल्लाह से जोड़ रखा है। अगर ये दरमियान से हट जाए तो ना उसकी बातें हम तक आए, ना हमारी दुआएं उस तक जाए। तवज्जो है? अगर किसी को पानी गर्म करना हो, मिसाल दे रहा हूं, तो वो क्या करेगा? बर्तन लेगा, एक बर्तन लेगा, बर्तन में पानी को रखेगा, उसके बाद उसको आग पर रखेगा। बर्तन का काम क्या है कि वो आग से गर्मी लेती रहे और पानी तक पहुंचाती रहे। तवज्जो है? आग से गर्मी लेता रहे और पानी तक पहुंचाता रहे। यही तो इसी जरिए से बर्तन में जो पानी रखा हुआ है वो गर्म हो जाएगा। यानी आग से गर्मी ले और पानी तक पहुंचाए। अब अगर कोई अगल का अंधा इस बर्तन को पानी कहे तो भी गलत है, इस बर्तन को आग कहे तो भी गलत। तो पहुंच गया उसे मेरा। इस बर्तन को पानी कहो तो भी गलत, इस बर्तन को आग कहो तो भी गलत। भैया अली हमारे और अल्लाह के दरमियान ऐसे ही वसीले का नाम है। अपने जैसा कहोगे तो भी गलत, अल्लाह कहोगे तो भी गलत। अपने जैसा कहोगे तो भी गलत, अल्लाह कहोगे तो भी गलत। मिसाल देकर उतरा, एक साहब ने पकड़ लिया, कशन साहब, एक साहब ने पकड़ लिया,
کہا بھیا ذرا مثال سوچ سمجھ کے دیا کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ نے کہا تھا اگر پانی گرم کرنا ہو تو ایک برتن کو وسیلہ بنانا. تو میں نے کہا میں نے اس میں کیا غلط کہا؟ کہ بھیا میں کل بازار گیا یکشنبے اور وہاں سے ایک برتن خرید کے لایا. تو میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہ میں نے جیسے ہی اس کو آگ پہ رکھا تو برتن بھی جل گیا, پانی بھی بہہ گیا اور آگ بھی بجھ گئی. میں نے کہا بھیا برتن کس چیز کا تھا؟ پلاسٹک کا. میں نے کہا برتن کس چیز کا تھا؟ پلاسٹک کا. برتن کس چیز کا تھا؟ پلاسٹک کا. میں نے کہا گلگن ہو ہم 1400 برس سے یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ اگر وسیلہ کمزور کو بناؤ گے خود بھی ڈوبے گا. وسیلہ کمزور کو بناؤ گے خود بھی ڈوبے گا, تمہیں بھی لے ڈوبے گا. وسیلہ بڑا مہم ہے. اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ. وسیلہ بڑا اہم ہے. دیکھیں وسیلہ غلط ہونے کی بنا پر کیا کیا ہوا. وسیلہ غلط ہونے کی بنا پر کیا کیا ہوا. وسیلہ کمزور پڑا, آگ بھی بجھ گئی, برتن بھی جل گیا اور پانی بھی بہہ گیا. تینوں کے تینوں نصف نابود ہو گئے, تینوں کے تینوں ختم ہو گئے, تینوں کے تینوں برباد ہو گئے. کوئی مثال غلط نہیں ہے, آپ غلط مت سوچے گا. یہ فرش ازا کا معجزہ ہے, جو جب کہا جاتا ہے وہی سمجھا جاتا ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ سمجھ رہے ہیں. منزل کی طرف بڑھا وسیلہ بنا. وسیلہ اگر وسیلہ کمزور تو کیا سارا سسٹم بدل جائے گا. دیکھیں کتنا بڑا کام کیا اہل بیت نے. یہ جو وسیلہ ہے, اس وسیلے نے اتنا بڑا کام کیا, اس کی وحدانیت کو بھی بچاتے رہے اور اپنے دامن سے خدائی کے دھبے کو بھی ہٹاتے رہے. وسیلہ, یہ وسیلہ ہے. وسیلہ کتنا مہم ہے. یہ اہل بیت نے ایسا وسیلہ ہے ہمارے اور اس کے مابین, ایسا وسیلہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا بھی ثابت ہونے نہیں دیا اور اس کی وحدانیت کو بھی بچایا اور عام بندہ بھی ثابت ہونے نہیں دیا. تب کسی نے عالم اہل سنت سے پوچھا کتنا بتاؤ کہ اگر خلیفہ نماز نہ پڑھے اور علی نماز نہ پڑھے, سمجھئے گا, اگر خلیفہ نماز نہ پڑھے تو علی نماز نہ پڑھے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا اگر خلیفہ نماز نہ پڑھے تو کافر دکھائی دے, علی نماز نہ پڑھے تو اللہ دکھائی دے. اللہ دکھائی دے. انہوں نے سجدے کیے ہیں تو اس کی وحدانیت کو بچایا. حسینی تو آج بھی کو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سجدے کر کے بچایا. شب ہجرت کیوں سلایا؟ شب ہجرت نہیں پڑھوں گا, ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. شب ہجرت کیوں سلایا ہے؟ شب ہجرت کیوں سلایا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں نبی کہ یعنی آج سوئیے, جو کبھی نہ سویا وہ شب ہجرت سو رہا ہے. جو کبھی نہ سویا وہ شب ہجرت کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. میں کیوں سلا رہے ہیں؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ اب کیوں سلا رہے ہیں؟ تلوار ہاتھ میں دیجیے علی کے اور کہیے کہ آنکھیں کھلی رکھنا, پوری رات جاگتے رہنا, کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے, مگر نہیں کہا سوئیے. کیوں سلا رہے ہیں؟ جو کبھی نہ سویا وہ آج سو رہا ہے. یہ راز اس وقت کھلا جب کتاب نہج الاسرار پڑھی اور اس میں میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا. میرے مولا نے کہا اے سورج تو گواہ رہنا کہ علی نے ہمیشہ تجھے نکلتے دیکھا مگر تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. مگر تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. سننا سننا کس کی صفت ہے؟ آیت الکرسی روزانہ پڑھتے کس کی صفت ہے؟ اللہ لا الہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. بھائی سوتا کون ہے؟ خدا نہیں سوتا. علی کہہ رہے ہیں کہ سورج گواہ رہنا تو نے
کبھی مجھے سوتا نہیں دیکھا، اسی لیے زور دیا جا رہا ہے کہ آج علی سوئے تاکہ اس کی لاشریکیت خطرے میں نہ آئے۔ وہ اس میں بھی لاشریک رہے، وہ نہیں سوتا، بس وہ نہیں سوتا، باقی سب سوتے ہیں۔ سویا شب ہجرت، اور ایسا سویا کہ ہر بشر نے، ہر چیز نے اس کی تعریف کی ہے، ہر شے نے اس کی تعریف کی ہے جب وہ سویا۔ لیکن حروف تہجی نے کچھ اس طریقے سے کہا، الف نے کہا امیر المومنین سو رہا ہے، بے نے کہا باب العلم مدینہ سو رہا ہے، تے نے کہا تاریخ کا شہنشاہ سو رہا ہے، سے نے کہا ثابت قدم سو رہا ہے، جیم نے کہا جراح سو رہا ہے، ہے نے کہا حیدر کرار سو رہا ہے، خے نے کہا خیبر کو اکھاڑنے والا سو رہا ہے، رے نے کہا رہبر انسانیت سو رہا ہے، دال نے کہا داماد رسول سو رہا ہے، سال نے کہا ذوالقربیٰ کا مصداق سو رہا ہے، رے نے کہا رہبر انسانیت سو رہا ہے، سے نے کہا ساہی سو رہا ہے، شین نے کہا ساقی کوثر سو رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر سو رہا ہے، سواد نے کہا صاحب ذوالفقار سو رہا ہے، سواد نے کہا ضامن رسول سو رہا ہے، سواد نے کہا ظالموں کا دشمن سو رہا ہے، فے نے کہا فاتح خیبر سو رہا ہے، عین نے کہا علی مرتضیٰ سو رہا ہے، غین نے کہا غالب کل غالب سو رہا ہے، عین نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سو رہا ہے، لام نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سو رہا ہے، قوم نے کہا وارث رسول سو رہا ہے، نتیجے پہ پورے ہاتھ اوپر چاہیے، قوم نے کہا وارث رسول سو رہا ہے، اے نے کہا ہاشمی جوان سو رہا ہے، یہ نے کہا یعصوب الدین سو رہا ہے۔ بس یہ منظر ایک مرتبہ جب آسمان پر جبرائیل نے دیکھا تو آگے بڑھ کے کہا ارے یہ تو میرا استاد علی سو رہا ہے۔ ارے کیا کہہ رہے یہ تو میرا استاد علی سو رہا ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سویا اور ایسا سویا کہ ہر بشر تعریف کرتا رہ گیا۔ ادھر سے آیت بھی آئی، جو سونے پر اللہ کی مرضی خرید لے وہ جاگنے پر کیا کمالات کرے گا۔ ہر شے نے تعریف کی ہے علی کی۔ جب صبح نمودار ہوئی، پردے کو ہٹایا، علی کو پایا، حیران کہ جب ہم نے منصوبہ بنایا نبی کو اس اپنے راستے سے ہٹانے کا، تب ابو طالب کا بیٹا راستے میں آ گیا پریشان۔ ایک مرتبہ جب علی کو دیکھا سوال پہ سوال کہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، تو علی نے ایک تاریخی جملہ کہا کیا میرے حوالے کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ پریشان، میٹنگ پر میٹنگ شروع، تھوڑی دیر گزری، ایک سردار نے آ کر کہا کہ علی نے کہا ہے کہ نبی تو چلے گئے لیکن کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہ ہماری امانتیں اپنے ساتھ لے گئے، بلکہ امانتیں مجھے دے کر گئے ہیں، اور جس کو چاہیے وہ میرے پاس آ جائے۔ اتنا سننا تھا، ایک سردار بولا اپنا تو کام بن گیا۔ کیسے؟ کہ ہم نے امانتیں کس کو دی تھی؟ نبی کو۔ کہ لوٹا کون رہا ہے؟ کہ علی۔ کہ چلو اور چل کے قیمتی امانتیں اٹھائیں گے۔ چلو چلنے کے بعد قیمتی امانتیں اٹھائیں گے، اور اگر علی نے ہم کو ٹوکا فوراً کہہ دیں گے امانت آپ کو دی تھی، جواب سے نے جسے دی تھی اسے بلائیں۔ جیسے ہی اس نے یہ مشورہ دیا تو تالیاں بجنے لگی، تالیاں کہ بھائی کیا بات ہے، پوری رات سے کیوں نہ بولے، یا اتنے شانتے اتنے سمجھدار پوری رات سے کیوں نہ بولے۔ اب یہ دنیا کا قانون ہے، جب ایک سردار کی تعریف ہو تو دوسرے سردار کو برداشت نہیں ہوتا۔ فوراً دوسرے سردار نے کہا میاں مشورے رکھے کے رکھے رہ جائیں گے، وہ علی ہے۔ میاں مشورے، گاؤں کی زبان میں کو میاں مشورے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہ علی ہے۔ تیسرا بولا
یہ تمہیں کیوں جلن ہوتی ہے؟ جس نے کہا ہے وہ آگے آگے چلے گا، چلے۔ اور ایک مرتبہ تیرے علی پہ پہنچے، دق الباب کیا، اور دق الباب کرنے کے بعد علی باہر آئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کیونکہ نبی کو جلدی تھی، مجھے پتا کر نہیں گئے کس کی امانت کون سی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنی امانتیں اٹھانا شروع کر دے۔ بس جیسے ہی علی نے اتنا کہا، فوراً جو سردار مشورہ دے کر آیا تھا اس نے فوراً قیمتی امانتیں اٹھانا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ علی نے اس کے کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا، اپنی اٹھا، اپنی اٹھا، اپنی اٹھا، اپنی اٹھا۔ فوراً ہاتھ کو اس نے چھڑایا، اور چھڑانے کے بعد کہتا ہے آپ کو دے کر گئے تھے جو آپ سے لے، جسے دی تھی اسے بلائے، ہم اسی سے لیں گے، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے جلال کے عالم میں جملہ کہا، کب پریشانی اور سادگی کے ساتھ اپنی امانتیں اٹھاتے ہو، جب میں امانتوں سے کہوں اپنے اصلی مالک کا نام لے، اپنے اصلی مالک کا نام لے۔ میں اتنا سننا تھا، سب نے اپنی اپنی امانتیں اٹھانا شروع کر دی، سب نے اپنی اپنی امانتیں اٹھانا شروع کر دی۔ اس لیے کہ اگر علی کہتے تھے تو ہر مال سے ایک ہی آواز آتی، میری مالکہ خدیجہ، میری مالکہ خدیجہ، میری مالکہ خدیجہ۔ میری مالکہ خدیجہ، کیوں؟ اس لیے کہ اپنا مال تو تھا نہیں، لوٹا ہوا مال، خدیجہ کا چرایا ہوا مال۔ بہرحال ہجرت ہو گئی، گزر گئے۔ جیسے ہی علی بستی سے نکلے، اللہ نے آیت بھیجی اپنے نبی کے پاس، والشمس وضحاہا، قسم ہے اس سورج کی اور اس کے شعاؤں کی۔ اور ابھی نبی نے امامہ نہ اتارا تھا، فوراً دوسری آیت آئی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ ابھی نبی نے مڑ کے تو دیکھا، کیا دیکھا؟ علی آ رہے تھے، کیا دیکھا؟ علی آ رہے تھے۔ دنیا کو ایسا رہبر، ایسا ہادی نہ ملا، اگر بیدار ہو، اگر تھکے نہ ہو، تھکے کے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تھکے ہوئے رہبروں کا دامن تھاما۔ بس تھوڑی گفتگو ہو۔ علی، دنیا کو ایسا ہادی، ایسا رہبر ملا ہی نہیں، دنیا ڈھونڈتی رہ گئی۔ آج کے آپ تحقیقات پڑھیں تو اس میں ملے گا آپ کو کہ جناب خاتم سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، جیسی علی 4 برس میں حکومت کر گئی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کو علی جیسا کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ ایک صحیفہ میرے مولا کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ یا علی، مجھے ممکن نہیں کہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہادی ملے، رہبر ملے، تو آپ ایسا کریں، کوئی ایسی نشانی مجھے دے کر جائیں کہ جس کے ذریعے سے میں پتہ لگا سکوں کہ کون اصلی ہے آپ کا جانشین اور کون نقلی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس صحیفہ نے جیسے ہی کہا کہ مولا کوئی علامت دے کر جائے کہ جس سے مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ کے بعد جو آپ کی جانشینی پائے گا وہ اصلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا اچھا، کہ وہ پتھر اٹھا۔ ایک مرتبہ اس نے پتھر اٹھایا، کہا پتھر مجھے دے۔ مولا نے پتھر کو لیا، اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، انگوٹھی بڑا ہاتھ اٹھایا اور اس پتھر پہ نقش کر دی۔ اب جیسے ہی پتھر پہ نقش کی، فوراً ایک جملہ کہا، جا اب جو ایسا کر دے سمجھ لینا اصلی ہے، جو نہ کر سکے وہ نقلی ہے۔ جیسے ہی کہا،
ضعیفہ فوراً سجدے میں گر گئی. کہا ضعیفہ سجدہ کیوں کر رہی ہے؟ کہا مولا جو پتھر کے مقدر کو بدل سکتا ہے کیا وہ بشر کے مقدر کو نہیں بدل سکتا؟ بھئی اگر بات میں زور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جملہ کمزور ہے. بہت جلدی کہا ٹھیک ہے. ضعیفہ چلی گئی. 40 ہجری تک میرے مولا کا زمانہ چلا. سن 40 ہجری کے بعد امام حسن کا زمانہ آیا. اب یہ ضعیفہ کم مدینہ میں علی کا کوئی جانشین تخت خلافت میں بیٹھا ہے. یہ ضعیفہ فوراً پہنچی امام حسن کے پاس اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس پتھر کو دکھایا. کب پہچانتے ہو اس پتھر کو؟ کب پہچانتے ہو اس پتھر کو؟ ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے جواب دیا, مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا, کب میں نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ ارے میرے اچھے بابا کا نقش ہے, دنیا اپنے برے بابوں کو نہیں بھولتی, میں اچھے کو کیسے بھولا؟ دنیا اپنے برے بابوں کو نہیں بھولتی, میں اچھے کو کیسے بھول جاؤں؟ ایک مرتبہ ضعیفہ نے کہا اچھا آپ علی کے جانشین ہے, علی کے بعد ہادی ہے, تو ایک کام بتائیے, کام کریے. کیا کام؟ کہ اس پتھر پر اپنی انگوٹھی نقش کر دیجئے, میں مان جاؤں گی آپ اصلی ہے. ایک مرتبہ امام حسن نے اس پتھر کو لیا, ایک سوال کیا کہ میں پتھر پہ انگوٹھی نقش تو کر دوں گا مگر مجھے پہلے اتنا بتا, کیا تو یہ پتھر کسی اور کے پاس بھی لے کر گئی تھی؟ بچوں تو کسی اور کے پاس بھی لے کر گئی تھی. اس ضعیفہ نے کہا ہاں, اگر نہ لے کر جاتی تو پتہ کیسے چلتا کون اصلی ہے؟ اگر نہ لے کر جاتی تو کیسے پتہ لگتا کون اصلی ہے کون نقلی ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن نے دائیں ہاتھ پہ پتھر کو لیا, انگوٹھی بڑا ہاتھ اٹھایا, ابھی پتھر پر لے کر ہی چلے تھے, نقش کرنے ہی والے تھے, فوراً ضعیفہ سجدے میں, فوراً ضعیفہ سجدے میں. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا کہ پہلے ہی سجدہ کیوں کر رہی ہے؟ کہ مولا سمجھ گئی آپ اصلی ہے. کہ کیسے پتہ لگا؟ کہ ایسے کہ ہاتھ ویسے ہی چلا ہے جیسے پہلے کا چلا تھا. ہاتھ ایسے ہی چلا ہے جیسے پہلے کا چلا تھا. انگوٹھی پتھر پہ نقش ہوئی اور اس ضعیفہ کو دیا اور کہا جا, اور جانے کے بعد اب جو ایسا کر دے وہ اصلی ہے. اور ایک جملہ اور کہ جان لوگوں سے جا کر کہہ دینا کہ پتھر کا نقش نہیں بدلنے دے رہے, وہ شریعت کا نقشہ کیا بدلنے دے رہے. سن 50 ہجری کے بعد امام حسین کا زمانہ آیا. بس امام سجاد تک پہنچ رہے رکھتے مسائل. امام حسین کا زمانہ آیا اور امام حسین کے پاس وہ پتھر لے کر پہنچی. کہا کیا آپ رسول کے کیا آپ جانشین علی ہیں؟ کہا ہاں. کہ اس پتھر کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتا ہوں, میرا اچھے بابا علی کا نقش ہے, میرے بھیا حسن کا نقش ہے. کہا اچھا, کہ اگر اصلی قائد ہو تو اس پتھر پہ اپنی انگوٹھی کا نقش کرے. ایک مرتبہ امام حسین نے پتھر کو لیا, چومنا شروع کیا, کبھی آنکھوں سے لگایا, کبھی چومتے ہیں, کبھی آنکھوں سے لگایا. ضعیفہ بڑی چالاک تھی, فوراً پوچھنے لگی کہ آپ چوم کیوں رہے ہیں؟ آپ چوم کیوں رہے ہیں؟ آپ چوم کیوں رہے ہیں؟ آپ آنکھوں سے کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ ضعیفہ جو شے امامت سے منسوب ہو جائے تو چومنے کے لائق ہو جاتی ہے. جو شے امامت سے منسوب ہو جائے وہ چومنے کے لائق ہو جاتی ہے. اب ہم سے نہ کہنا ہم سری کیوں چومتے ہیں, علم کیوں چومتے ہیں, منسوب ہو گئی ہے. سن 61 ہجری کے بعد چوتھے امام کا دور آیا. اب ضعیفہ بہت لاچار, عصا کا سہارا لیے ہوئے بہت کمزور ہو گئی ہے. میری طرف دیکھے, بڑی محنت کر رہا ہوں, بڑی کمزور ہو گئی ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام کے پاس پہنچی. کیا دیکھا؟ مسجد میں چوتھا علی ہے, مصلی عبادت میں ہے, عبادت سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا. ضعیفہ بیٹھی بیٹھی تھک گئی. ایک مرتبہ جب تھک گئی اٹھی اور اٹھنے کے بعد کمر پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد یہ کہہ کر چلی کہ پروردگار گواہ رہنا کہ میں تیرے در تک آ گئی تھی, واپس جا رہی ہوں, جیسے ہی
کیا. چوتھے علی نے انگلی سے اشارہ کیا. بھائی اشارہ کرنا تھا. ذرات مسجد سمتے. دیوار مسجد ٹیڑھی تھی, سیدھی ہو گئی. صحیفہ جوان ہو گئی. صحیفہ جوان ہو گئی. ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے, ایک مرتبہ ذرات مسجد کو دیکھتی ہے, دیوار مسجد کو دیکھتی ہے. چوتھے علی نے نماز تمام کی, اور تمام کرنے کے بعد صحیفہ کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا, کلا و پتھر, کلا و پتھر, کلا و پتھر. اس صحیفہ نے کہا, مولا سب پتھر تو میں دے دوں گی, مگر پہلے یہ تو بتائیے یہ اشارہ تھا یا قیامت تھی؟ یہ قیامت تھی یا اشارہ؟ یہ اشارہ تھا یا قیامت تھی؟ یہ قیامت تھی یا اشارہ؟ واقعہ یہاں پر تمام ہو گئے. نتیجہ اور مستوى صاحب, تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے تو مقام پہ آپ کو ملے گا کہ جب اللہ کے عادی, اللہ کے رہبر نے جوانیاں پلٹائی. ایک جناب یوسف نے, ایک چوتھے علی سید سجاد نے, ایک جناب یوسف نے جوانی پلٹائی ہے, ایک چوتھے علی نے. مگر بڑا فرق ہے, جب یوسف نے جوانی پلٹائی تو دعا کے ذریعے سے, چوتھے امام نے جوانی پلٹائی اشارے کے ذریعے سے. نتیجہ آپ کے حوالے چاہے جیسے سنیے گا. بھائی نبی وہ ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے, جوانی پلٹتی ہے. امام اسے کہتے ہیں اشارہ کرتا ہے, جوانی پلٹ آتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو اشارہ کرتا ہے جوانی پلٹ آتی ہے. یہی سید سجاد ہے کہ جو آج بعد عاشورہ جس کا امتحان شروع ہو گیا. یہی سید سجاد عزیزو, عاشور گزر گئی, 11 محرم گزر گئی, جب امام حسین علیہ السلام قتل ہو چکے اور اہل حرم کو لوٹ لیا گیا, تو ایک مرتبہ اہل حرم سے کہا گیا کہ چلیے اب کربلا سے چلنے کی باری ہے. اور ایک مرتبہ سید سجاد جو اتنا مریض تھا کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا, لوہے کی زنجیریں لانے کے بعد چوتھے امام کے پاس ڈال دی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ دی گئی, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں, گردن میں خاردار تو. اور ایک مرتبہ وہ سید سجاد جو اب اٹھ نہیں سکتا, اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. ایک مرتبہ شمر ملعون آنے کے بعد سیدانیوں سے کہتا ہے بے کجاوے اونٹ لائے گئے, کجاوے بھی اونٹ پر نہیں تھے. ایک مرتبہ بے کجاوا اونٹوں کو لایا گیا, اور لانے کے بعد شمر ملعون بیویوں سے کہتا ہے چلو میں تمہیں سوار کرا دوں. اتنا کہنا تھا, زینب کی غیرت جوش میں آ گئی. کاشم اپنی زبان بند رکھ, ہم نبی کی نوازیاں ہے, ہمیں نامحرمات نہیں لگا سکتا. ایک مرتبہ سید جناب زینب نے کہا کچھم تو سوار نہیں کرائے گا, میں ساری بیویوں کو سوار کراؤں گی. ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا. ام رباب سوار ہو جاؤ, اے لیلا سوار ہو جاؤ, اے رقیہ سوار ہو جاؤ. جب سب کو سوار کرا چکی, آخر میں جب تنہا رہ گئی, فرات کا رقیہ کا بھیا پاس, ارے جب مدینے سے لائے تھے تو سوار کرایا تھا, مگر آج 11 محرم کربلا میں مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. تیری بہن اکیلی دشت کربلا میں. عاشقوں وہ وقت بھی آیا کہ جب سید سجاد نے ہلکے سے اشارے سے بیوی کو سوار کرایا. ایک مرتبہ قافلہ چلا, اور چلنے کے بعد ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ شمر ملعون پھر واپس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے, شمر ملعون کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے کہ جس سے حسین بہت پیار کرتے, کہ میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس سے حسین بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ سید سجاد کا کشم, ارے وہ میری
शिमर कहता है तो देखो हर सवारी पर, हर ऊंट पर दो बीवियां सवार हो सकती है, मगर क्योंकि हुसैन सकीना से बहुत ज्यादा मोहब्बत